बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दिन अपनों के साथ मनाया जाता है। सारे नमाज पढ़ के फिर फैमिली को टाइम देते हैं, ईदियाँ बटोरते हैं, खाने पीने जो है उड़ाए जाते हैं। आज के दिन कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। आज के दिन हमारे साथ सहाफ़ी भी मौजूद हैं, सियासतदान भी मौजूद हैं, लेकिन आज इनकी निजी ज़िंदगी पे बात करेंगे। ईद कैसे मनाई जाती है, क्या कुछ करते हैं, फैमिली को कितना टाइम देते हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ये तमाम आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इख्तियार वली साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सियासतदान हमें ज्वाइन किया है। नईम पंजोता साहब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ डॉक्टर फ़िज़ा मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हैं। और हमारे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप तमाम मौजूद मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ईद की खुशियों में आप यकीनन अपने घर में घर वालों के साथ ईद मना रहे होंगे, तो हम आपसे डिस्कस करेंगे कि हर कोई किस कोशिश होती है कि ईद पे लोग गेस्ट आएँ, आपके साथ बैठें, खाना खाएँ, उनके साथ अच्छी बातें हों। इस तमाम बातों में हम पाकिस्तान को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हम सब की पहली प्रायोरिटी वो पाकिस्तान है। कहीं ना कहीं सियासी गुफ्तगू आपको थोड़ी बहुत नज़र आएगी, लेकिन ओवरऑल हम इनसे इनके हालात ज़िंदगी डिस्कस करेंगे, ईद के दिन को डिस्कस करेंगे। इख्तियार वली साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे गुजारते हैं ईद का दिन आप सर? ईद का दिन हम यूजुअली अपने जहाँ पे बड़ा हमारा इज्तिमा होता है ईद की नमाज का, वहाँ पे जाते हैं, ईद नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद तकरीबन कोशिश होती है कि पूरे शहर से मिलना होता है, और सबसे आखिर में उस मैदान से फिर मैं ही वापस आता हूँ। तो घर आते ही फिर माँ के पास जाते हैं, अपनी माँ के साथ ईद मिलते हैं, फिर अपने बीवी बच्चों, भाइयों, भाभीयों, भतीजों, और फिर हम चूँकि कंबाइंड फैमिली सिस्टम वाले लोग हैं, तो फिर चचा लोग, ताया लोग, चचियाँ, ताइयाँ, फिर कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, फिर अपने मुलाजिमीन, सब के साथ अहले मोहल्ला। और फिर मेरी ईद तो शुरू ऐसी होती है कि ईद का पहला दिन भी ऐसा ही गुजरता है सारा दिन। फिर ईद के दूसरे दिन मेरा जो है, तो मेरी पूरी जितनी बिरादरी है, कौम है, मेरे दोस्त हैं, मेरे 25-30 साल से पुरानी जो मेरी टीम है पॉलिटिकल, उन सब का फिर खाना होता है, दावत होती है, और फिर रात को शाम की चाय, फिर रात का खाना, फिर रात को इकट्ठे होते हैं, और वो सिलसिला चलता रहता है। और इसी तरह फिर तीसरे दिन भी ईदी जो है वो बांटना मैंने अपने से खुद को मुबर्रा किया हुआ है। ये काम मैंने अपनी वालदा को दिया हुआ है। अच्छा, वालदा बांट। हाँ, अच्छा, अक्सर फैमिलीज में ऐसा होता है कि घर के जो बड़े हैं वो ईदी बांटते हैं, और फिर लाइन लग जाती है सब। मेरी अपनी फैमिली में भी चूंकि इस तरह होता है कि कोई एक बड़ा घर का जो होता है वो ईदी बांटता है और फिर सारे खड़े होते हैं। शेर अफजल मरवत साहब, सर कैसे ईद गुजारते हैं? बहुत शुक्रिया। मुझे इख्तियार वली साहब की बातें सुन के रश्क आया इन पे। अल्लाह ने इनके घर में इनकी जन्नत अभी तक रखी हुई है, माशाल्लाह। और अल्लाह था देर इनका साया इनके सरों पे कायम रखें। जिनके वालिदैन नहीं होते हैं, बिलखसूस माँ, उनको फिर एहसास महरूमी का एहसास होता है। ईद जो है हमारी दहशतगर्दी जब से शुरू हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, इसके बाद से मैंने कभी ईद नहीं मनाई है, कोई खुशियाँ एंजॉय नहीं की है। हमने बड़ी तकालीफ उठाई, बड़े जनाजे उठाए, अपने बाप के जनाजे समेत सैकड़ों लोगों के, और हमने कभी 2 दाइयों से खुशी की खबर ही नहीं सुनी है। आज डॉक्टर फ़िज़ा साहिबा मुझसे कह रही थी कि आपके होंठों पे कभी हंसी नहीं देखी। हंसी यानी अगर हम अभी, जब मैं गया था अपने इलाके में, तो वहाँ मुझे जान के लाले पड़े होते हैं। अभी भी एक आईडी से बाल बाल बचा हूँ जो लगाई गई थी मेरे लिए। मेरी लाइफ अंडर थ्रेट है वहाँ पे, तो इसलिए आज इस ईद की वजह से हुकाम के मशवरे पे मैं नहीं गया। वरना ईद हम मनाया करते थे जब अपने इलाके में होते हैं, तो सुबह सवेरे ईद के पहले दिन नमाज के बाद, सुबह की नमाज के बाद, हर घर से जो हमारा ख़ानदान है, 27-28 फैमिलीज़ हैं, उनमें हर ख़ानदान से 1 या 2 डिशेज आए होते हैं। तो जो ही नमाज़ पढ़ लेते हैं, हम ग्रुपों में बैठ जाते हैं, और हमारे अपने ख़ानदान में नाराज़गियाँ ज़्यादा होती है, तकरीबन बोल चाल या सियासी इख्तिलाफ़ात होते हैं,
بعض اوقات عداوتیں ہوتی ہے، لیکن اس روز عید کے پہلے روز ہم سب اکٹھے کھاتے بھی ہیں اور گلے بھی مل لیتے ہیں. یہ یہاں تک کی صلح ہوتی ہے، نماز مسجد سے نکلتے ہی پھر ہماری جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، اپنی پوزیشن پہ واپس آ جاتے ہیں. لیکن چلیں ایک دن کے لیے صحیح، لیکن اچھی روایت یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو بھی بلاتے ہیں، بیٹھتے ہیں. ہم نہیں بلاتے ہیں، رواج ہے، سب آتے ہیں نا، ایک ہی خاندان ہوتا ہے اور بیٹھ کے خود آتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ الگ سٹوری ہے. خوشائن بات یہ ہے آپ کی گفتگو میں کہ عید کے دن ناراضیاں ختم ہو جاتی ہیں، صرف مسجد کے اندر لیکن اس ٹائم تک کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے شکر ہے اتنا بھی خیال ہے کہ مسجد کے اندر تک ناراضگی ختم ہو جائے. اچھا مسجد میں لڑائی نہیں نا شروع آپ تو ناراضیاں کرانے والی ہیں، وہاں کا تقدس، وہاں کا احترام کا خیال رکھا جائے. آپ تو لڑائیاں کرانے والی ہیں، آپ کو کم از کم یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. اب سارا الزام میرے پہ لگا دیں. عید تب تک آپ کی عید ہوتی ہے جب تک آپ کے والدین زندہ ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بچہ فیل کرتے ہیں، چاہے آپ کی کوئی عمر کیوں نہ ہو. لیکن جب والدین نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد آپ خود ہی بڑے بن جاتے ہیں. میں تقریباً گزشتہ 15 سال سے اپنے خاندان اپنے قبیلے کا بڑا ہوں، اور میں نے ہمیشہ یہ عید کا دن پہلا اور دوسرا روز دل کھول کے میں خیرات اور صدقے بھی دیتا ہوں تمام غریب غریبوں کو، مساکین کو. اپنے گاؤں علاقے میں بہت سارے لوگوں کی ہم رمضان میں بھی سپورٹ کرتے ہیں، خصوصاً رمضان پیکیج ان کو دیتے ہیں. پھر جو ہے جب دوپہر ہو جاتی ہے عید کے پہلے دن، یعنی آج کا دن جو ہے، تو ہم پھر جو ہے وہی خاندان کے 28 فیملیز ہیں، تو ہم لاٹری کر لیتے ہیں. تو اب میں نے جی لاٹری میں مجھے مسٹر بی کے گھر کا کھانا مل گیا ہے، تو میں اس کے گھر چلا جاتا ہوں کھانا کھانے. اچھا، ہو سکتا ہے مسٹر بی سے میری بات چیت بھی نہ ہو، لیکن لاٹری میں نکل آیا تو آپ یہ ہمارا ایک لاٹ ہوتا ہے. اچھا، یہ کر کے نا پھر ہم نشانہ بازی کے لیے نکلتے ہیں. وہاں پہ ایک جگہ ہے چرماری کرتے ہیں جس کو ہم 50-60 لوگ، آج شیر افضل بھائی بھی ہمیں لاٹری میں ملے ہیں. تو وہاں ہم پھر نشانہ بازی کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے واپس آ کے پھر علاقے کے، قبیلے کے اور گاؤں کے اور باہر سے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہر عید الفطر پہ کم و بیش 25 سے 30 ہزار لوگ آتے ہیں اور ان کو ہم ریسیو کرتے ہیں. عید مبارکیاں ہوتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے. عموماً ہمارے علاقے میں ایریل فائرنگ جب ہو جاتی ہے تو ہم اس کو اب بہت برا مانتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں رواج ہوا کرتا تھا. اب ہم خود ہی عید سے 2 دن قبل اعلان کر دیتے ہیں کہ ایریل فائرنگ ممنوع ہے، کیونکہ بہت سے بے گناہ. نہیں، ایریل فائرنگ کے حوالے سے تو اختیار ولی صاحب بھی بڑے مشہور ہیں، لیکن ان پہ بعد میں آتے ہیں. پہلے نعیم پنجوتا صاحب سے پوچھتے ہیں ان کی عید کیسے گزرتی ہے. بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. سب کو سلام ہے جی میری طرف سے. عید جی بس میرا کیونکہ ضلع سرگودا ہے اور تحصیل بھیرا ہے، ساتھ گاؤں ہے ہمارا ڈھال، تو جتنے فیملیز کے ہمارے کزنز وغیرہ ہیں تمام لوگ ہم عید پر وہاں اکٹھے ہوتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ منانے کے حوالے سے، اس وقت جو ملک کے اندر دہشت گردی کے معاملات حالات چل رہے ہیں اور گزشتہ جو عیدیں بھی گزری ہیں، جیسے خان صاحب کو جیل میں رکھا گیا ہے، تو وہ تمام تر چیزیں ہمارے قیدی ہوتے ہیں، اور وہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ دلی طور پر آپ کے دل میں کوئی وہ خوشی یا وہ ایک بڑا جی جیسے کریز ہوتا تھا، تو وہ تب تک جب آپ کے دل میں سکون ہوتا ہے نا، تو تب آپ کے وہ باہر بھی وہ ظاہر ہوتی ہے. بچپن یوں ہی عید کا ایک وہ شوق ہوتا، جیسے نانا ابو ہیں، والدہ ہیں، والد ہیں. میرے والد صاحب فوت ہوئے ہیں، والدہ ہی ہیں. تو وہ ایک پورا دن کریز ہوتا تھا کہ کل عید آنے والی ہے، پرسوں عید آنے والی ہے، نئے کپڑے، اور پھر اس طرح سے جو ہے وہ کس کس سے عیدی ملے گی، ایک سے عیدی ملنی اور پھر چھپا لینا نا کہ اس کو اگلے کو بتانا کہ ابھی مجھے کسی طرف سے عیدی نہیں ملی، ابھی اور لینی ہے، ابھی اور لینی ہے. تو وہ پھر عید ایسے ہی بڑا ایک ہوتا تھا کہ رات کو جو ہے وہ کٹنگ شٹنگ ہو رہی ہے. حالانکہ ادروائز ویسے 2-3 دن پہلے کٹنگ کروا لینا تو بال ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اس رات کو کروانی ہے کہ صبح عید ہے، کٹنگ کروانی ہے، ذرا ہم تیار ہونا ہے. ایسا نہیں ہے کچھ، یعنی اب وہ بڑی چینجنگ ہو گئی ہے جی. ظاہری بات ہے ایج کے ساتھ چینجنگ بھی آ جاتی ہے. ڈاکٹر فیضا صاحب آپ کی تو ویسی ہے، پہلے بیوٹی پارلر سے پورا تیار ہو کے آپ کی بھی کوئی چینجز آئے کہ نہیں؟ کوئی چینجز آئے؟ بہت زیادہ. ایک تو میں آپ سب سے بڑی ہوں میرے خیال سے، ہے نا، خواتین کی عمر نہیں پوچھتے، لیکن ہاں آپ کی ایج کے ساتھ چینجز آتے ہیں. بچپن کی عید مجھے لگتا ہے عید وہی تھی ہم نے بچپن میں گزار لی. عیدی کا شام ہوتا تھا، رات کو اٹھ کے دیکھتے تھے ہم نے صبح کے کپڑے کیا پہننے ہیں، اس کے ساتھ میچنگ شوز کیا ہوں گے. اور بچپن میں جب آپ کو بچیوں کو بڑا شوق ہوتا تھا ہیلز والے شوز پہننے ہیں، تو مدرز اکثر، میری اماں تو ڈانٹتی تھی کہ یہ والے شوز بڑے پہنتے، چھوٹے نہیں پہنتے ہیں. ضد کر کے عید لے لینا، نانا سے، نانی سے، دادا دادی جو بھی آپ کے بزرگ زندہ ہوتے ہیں،
پھر آہستہ آہستہ ساری باتیں آپ کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کی عید اتنی میٹھی یا اتنی میموریبل نہیں رہتی ہے. پھر بڑے ہو کے شاید آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اب آپ نے لوگوں کو وہ چیزیں بانٹنی جیسے ہم بڑوں سے لیتے تھے. پھر بڑے ہو کے آپ کی ٹینشنز, آپ کی پریشانیاں اور بڑھتی جاتی ہیں, ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں. بچپن کی زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے, صرف عید کے لحاظ سے نہیں, ہر دن عید ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے آٹا کہاں سے خریدنا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے گروسری کیسے کرنی ہے, آپ کو نہیں پتا آپ نے بلز کیسے دینے. جب آپ بڑے ہوتے ہیں اور آپ بڑوں کی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں, پھر آپ سے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کے لیے کتنا کچھ کیا. عیدی شیدی دیتی ہیں یعنی عیدی میں ماشاءاللہ دیتی ہوں سب کو کھل کر, آفس میں بھی ہر جگہ. آف دا ریکارڈ پوچھیں گے کہ کتنی دیتی ہیں. اسد اللہ صاحب کی جانب پڑھیں گے. سر کیا دیکھتے ہیں عید کا دن؟ ظاہری بات ہے ایک ٹپیکل سا دن ہوتا ہے, عمومی طور پہ صافی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نیندیں بھی پوری کرتے ہیں کیونکہ ایک ہیکٹک روٹین ہوتی ہے آپ کی رمضان میں. پھر انفارمیشن کا فلو آج کل آپ کو پتہ ہے, سوشل میڈیا, ٹک ٹاک, یہ سارے جو چیزیں ہیں, یوٹیوب کے آپ نے ولاگس کرنے ہوتے ہیں. کس طرح سے عید کا دن مناتے ہیں, فیملی کو ٹائم دیتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں؟ دیکھیں میری عید تو بڑی پھیکی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نہ ہوائی فائرنگ کا انتظام ہے, نہ اس میں کوئی لاٹری ہوتی ہے, نہ اس طرح کا کوئی اس میں رنگینی ہے. تو میں اس دفعہ سوچ رہا تھا کہ مروت صاحب کے ساتھ اگلی عید جو ہے نا, ایکسچینج نہیں, ان کے ساتھ چلیں, ان کے ساتھ وہ لاٹری ڈالنا پڑے گی آپ کو, نام نکلا تو ان کے ساتھ جایا کریں گے عید منانے کے لیے, تاکہ زندگی میں کچھ چام تو ہو نا. جو دوسرا سعداللہ خان, اللہ آپ کو آپ کی شریک حیات کو ڈھیر ساری عمر دے. ہمارے ہاں جو رنڈ وے ہوتے ہیں ان کی عید بھی کی ہوتی ہے. نہیں میں تو اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں نا, اللہ نہ کرے ہمارے یہاں یہ کہاوت ہے, میرے گھر میں بھی دیکھا جائے گا شو آپ کا. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہماری مطلب مجھے یہ جملہ کبھی بچپن میں یاد نہیں ہے کہ ہم نے کبھی یہ کہا ہو کہ عید ہماری بورنگ گزر رہی ہے. لیکن ہمارے بچوں کا آج کل یہ مسئلہ ہے کہ بچے کہتے ہیں بابا بور ہو رہے ہیں, بابا کیا کریں. اچھا وہ گیدرنگز جو ہیں وہ ہمارے یہاں عید ملن, پورے خاندان کے لوگ بہن بھائی وہ دوسرے دن اکٹھے ہوتے ہیں, عید کے دوسرے دن. تو پہلا دن یا تو گھر پہ آپ رہتے ہیں بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں, یا پھر آپ تھوڑی ہلکی پھلکی آؤٹنگ کے لیے چلے جاتے ہیں. تو آج کل کے بچوں کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بچے کہتے ہیں کہ جی بور ہو رہے ہیں. بور ہونا بچوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بور ہو رہے ہیں. اب سمجھ آتے ہیں عید پر. اچھا ہم لوگوں کا پرابلم یہ کہ ہم لوگ چونکہ 11 بجنے والے لوگ ہیں عام روٹین میں, عید کے دن آپ کو صبح عید کی نماز کے لیے جلدی اٹھنا ہوتا ہے, دن جلدی شروع ہو جاتا ہے. تو وہ آنکھوں میں تو وہی نیند بوجھل, آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہیں. تو دل چاہتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا 1 گھنٹہ آپ سو جائیں, 2 گھنٹے سو جائیں. لیکن ظاہر ہے بچوں کو یہ ایک بڑا برا کام لگتا ہے کہ عید کے دن سونا. تو بس اس طرح سے گزرتا ہے پہلا دن. تو اچھا سیاست دانوں کی طرف آتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ آپ اپنی لائف میں اتنے بیزی ہوتے ہیں, پھر عید والے دن بھی ہلکے کے لوگوں سے ملنا ہے, ڈفرینٹ لوگ ملنے آ رہے ہوتے ہیں. کیا کبھی خوشی محسوس ہوئی ہے, کوئی ڈائریکٹلی فون آیا کبھی, نواز شریف نے آپ کو فون کیا یار عید مبارک, اس طرح ہوتا ہے؟ اچھا قمبر بالکل ایسا بھی ہوا ہے. میں جیل سے نکلا تھا تو میرے قائد نے مجھے کال کی تھی when I was totally not expecting his call. کچھ اس طرح 2 واقعے ہوئے تھے, انہوں نے کال کی تھی. اور ایک بار وہ جس طرح مروت بھائی نے کہا نا کہ دھماکے ہوئے تھے پشاور میں اور عید کے دن انہوں نے آنا تھا, اور اسی طرح میاں شہباز شریف صاحب جو پی ڈی ایم گورنمنٹ میں پچھلی دفعہ وہ وزیر اعظم بنے تھے, تو انہوں نے اپنی عید منائی تھی. جو پشاور میں واقعات ہوئے تھے زخمیوں کے دھماکے میں, وہ وہاں پر آئے تھے اور ان کے ساتھ ہی عید وہیں پہ منائی. میاں نواز شریف صاحب اور ان کا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ ان کی عید جو ہوتی ہے تو وہ یا یتیم بچوں کے ساتھ, یا شہداء کے فیملیز کے ساتھ, یا پھر زخمیوں کی عیادت کے ساتھ. تو مجھے بھی ان کے ساتھ موقع ملا ہے. جہاں تک پرسنلی ہماری بات ہے, میرے خیال میں جب آپ میں سینس آف رسپانسبلٹی آ جاتی ہے, جب وقت بے وقت کی ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پہ وقت اور حالات ڈال دیتے ہیں, تو پھر آپ کی عید نہیں ہوتی, ایون آپ کی اپنی لائف نہیں رہتی. اب اگر مجھ سے پوچھیں, میری کوئی پرسنل لائف نہیں ہے. میرے بچپن کے 2-4 دوست ہیں, وہ اکثر کہتے رہتے ہیں اور بڑی مشکل سے وقت نکالتے ہیں. عید پہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, کبھی وہ کوئی غزل سنا دیتے ہیں, کبھی کوئی میں نظم سنا دیتا ہوں, کبھی کوئی جوک وہ کریک کرتے ہیں, کوئی بچپن کی بات کرتے ہیں کہ کرکٹ کھیلتے تھے, سوئمنگ کے لیے جاتے تھے, ہاکی کھیلتے تھے, بیڈمنٹن کھیلتے تھے, موویز دیکھتے تھے. اب وہ چیزیں نہیں رہی. مطلب آپ جتنا آپ بزنس میں ہو, آپ جاب میں ہو, آپ
اپنی کریئر میں آپ اگر جرنلسٹ ہیں اور آپ پالیٹیشین ہیں، آپ جتنا گرو کریں گے اتنی آپ کی پرائیویسی، آپ کی لبرٹیز، آپ کی پھر پرائرٹیز بھی الگ ہو جاتی ہیں. ظاہری بات ہے آپ اس میں فل فوکسڈ ہوتے ہیں، اسی چیز کو آگے لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ کو چند چیزیں جب آپ دل پہ لیتے ہیں، مطلب جیسے واقعات ہمارے ملک میں ہوئے، ہمارے معاشی حالات، عام لوگوں کے حالات وہ خراب ہوتے ہیں، پولیٹیکل حالات خراب ہوتے ہیں، ٹیررزم ہوتی ہے، درجنوں لاشیں اٹھانا پڑ جاتی. یہ ہم پتھر کے بنے لوگ نہیں ہیں، ہم لکڑی کے بنے ہوئے یا سنگ مرمر کے بنے ہوئے لوگ نہیں ہیں. اس کا ہم پر ایک امپیکٹ ہوتا ہے، whether we are in opposition, whether we are in power. اگر حکومت میں ہو یا اپوزیشن، ہم انسان ہیں، ہم اثر لیتے ہیں. ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتا ہے. ظاہری لڑائی ہوتی ہے، تند و تیز باتیں ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کا ہماری شخصیات پہ، ہماری پرسنالٹی پہ ایک نیگیٹو امپیکٹ رہ جاتا ہے. بالکل بالکل درست بات کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے ایک سیاستدان کی زندگی ایسے ایونٹ سے بھری ہوئی ہوتی ہے. ناظرین یہ ڈسکشن تو چلتی رہے گی، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ کہیں مت جائیے گا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. مرید صاحب، یو آر اے ہینڈسم مین. کبھی عید پہ ایسا میسج آیا ہے جسے دیکھ کے آپ نے کہا کہ یار یہ میسج تو آنا چاہیے تھا مبارکباد کا، اور آپ کے گھر والوں کو کوئی پریشانی ہوئی ہو؟ میرا خیال ہے کہ اب ہماری عمر میسیجز کی نہیں ہے. گزشتہ عید پہ میں نے تو ان کو میسج بھیجا تھا. ہاں، لیکن یہ ہے میں آپ کو عرض کروں، نہیں آپ کے میسج سے وہ والا امپیکٹ آتا ہے یعنی یہ بھی تو سوال ہے. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، یہ عید کے دن جس طرح اسد اللہ بھائی نے بات کی نا، یہ عید اس عمر میں ہماری اپنی خوشیوں کی نہیں ہوتی ہیں، بچوں کی خوشیوں کی. ایگزیکٹلی. اسلام آباد میں عموماً میں یہ بھی کر لیتا ہوں کہ بعض اوقات رمضان میں بیرون ملک چلا جاتا ہوں. ان سال میرا یعنی پروگرام ہے عید کے فوراً بعد جو ہیں انشاءاللہ میرا جانے کا ارادہ ہے. باقی جو ہیں جو انہوں نے کہا نا، زندگی جتنی آپ کا پروفائل بڑھتا ہے نا، زندگی اتنی مشکل ہو جاتی ہے. میں تقریباً شہر میں 70% جب پھرتا ہوں نا اسلام آباد میں، تو ماسک اور ٹوپی لگا کے پھرتا ہوں، اس وجہ سے کہ جدھر کھڑے ہو گئے ادھر تصاویروں کے لیے رش بن جاتا ہے. وہ تو جب آپ بولتے ہوں گے ماسک سے بھی تو آپ پہچانے جاتے ہوں. نہیں، بعض لوگ بولتے نہیں، بعض لوگ آنکھوں سے پہچان لیتے ہیں. اچھا، یہ بات صحیح ہے، میں اگری کروں گی. کبھی خواتین کی زیادہ تعداد آپ ہے. کو لوگ آنکھوں سے پہچان لیتے. میں اکثر ماسک لگا کے باہر جاتی ہوں تو کیونکہ آواز ہی کچھ اس طرح کی ہے کہ لوگ، اچھا آپ وہ میڈم جو انڈیا پہ بڑی دشن کرتی ہیں، ہم آپ کا پروگرام دیکھتے تو اکثر میں کہتے ہیں ماسک لگا کے بھی اگر آپ کو پہچان لیں تو ماسک لگانے کا مقصد اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں انٹریکٹ کرنا چاہ رہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم روڈ ہوتے ہیں. ٹی وی پہ آنے والے لوگ، پالیٹیشینز یا اینکر، شعر یاد آ کئی بار آپ بہت زیادہ بحث کرنے کے گیا، چونکہ آنکھوں سے پہچانے جاتے ہیں نا، یہ بھی آنکھوں سے پہچانی جاتی ہیں. یہ تم ناحق ناراض ہوئے ورنہ میں خانے کا پتہ، تم ناحق ناراض ہوئے ورنہ میں خانے کا پتہ، میں نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے. آنکھوں پہ میں بھی ایک شعر سنا. چلیں جی آپ سنا. وہ پلا کے جام نظروں سے، وہ پلا کے جام نظروں سے، اب کہتے ہیں کہ نشے کی عادت اچھی نہیں. کیا بات ہے. یہ تو بڑا نعیم صاحب کا تو مجھے پتا ہے یہ بڑے جو ہے نا شعر و شاعری کرتے ہیں. نعیم کے شعر کے ساتھ مجھے بھی 2-4 لائن یاد آ گئے. نعیم صاحب نے کہا آپ کو یاد آ گیا تھا، وہ تو یہ ہے. ان کا نام بڑی پیار سے لیا، ان کے درمیان رضینامہ ہو گیا ہے. یہ میرا اچھا I was about to say that کہ مجھے ان کے درمیان راضی نامہ عید کا پہلا دن ہے، شیر افضل احمد صاحب کی عید کا پہلا دن ہے. یہ ضروری بات. ناراضگی ہوئی تھی میری اور افنان کی، ہوئی تھی 1 سال یا 1.5 سال بعد کہیں جا کے ہمارا راضی نامہ ہوا، لیکن دل پہ بوجھ ہوتا ہے. تو اس بوجھ کو آج ہی ختم کر لیتے ہیں. اس بوجھ کو ختم کرنا چاہیے ناظرین. دن ہے آج اٹھے ہمیں یہ رضا ہے نا. تھینک یو. یہ چلیں، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، راضی نامہ ہو گیا. ان کا بھی کسی نے محاسبہ کیا یا نہیں؟ ناظرین جو ایک کلپ مشہور ہوا تھا جس میں ڈاکٹر فضا اس پروگرام کے ہوسٹ کر رہی تھی، نعیم بھائی تھے، اختیار ولی صاحب تھے. آپس میں ایسے مومنٹس آتے ہیں جب آپ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا وہ ہیٹڈ مومنٹس بن جاتے ہیں، پھر وہ بندہ ایموشنل بھی ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے اسے ایک آڈینس دیکھ رہی ہے، کنٹرول نہیں رہتا، تو ایسا کچھ ہو جاتا ہے. شعر آپ کھا گئے. جی اچھا شعر سنا دیں. تو اب جو میں یہ آڈینس کو بتا رہا ہوں کہ میں بذات خود بڑا خوش ہوا ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب نے یہ بات کیا. ہمارا پلان بھی یہی تھا کہ آپ دونوں یہاں پر آئیں گے تو آپ دونوں کو گلے ملوائیں گے، کیونکہ یہ موقع ایسے ہوتے ہیں
کہ آپ کا تو انٹریکشن آپس میں رہنا ہے, آج نہیں ایک شو میں نہیں دوسرے شو میں, تو بڑا اچھا کام کیا شیر افضل صاحب نے. اب آپ ہمیں شعر سنائیں. ہاں بالکل نہیں, شعر جو ہے تو کچھ ایسے ہیں کہ خون کو رنگے ہنا زخم کو گلنار کہا, خون کو رنگے ہنا زخم کو گلنار کہا, دل سے بے بس ہے کہ قاتل کو بھی دلدار کہا. لوگ انسان کا لہو پیتے ہیں, لوگ انسان کا لہو پیتے ہیں, ہم نے پیا آگے تو سب نے ہمیں میخار کہا. اور صاف دل آپ ہیں مروت صاحب, صاف دل آپ ہیں, یہ زمانہ تو نہیں, سب سے ہنس کر نہ ملا کیجئے 100 بار کہا. یہ ایک واقعہ ہوا تھا, پوری قوم کو اچھا نہیں لگا تھا, اور یہ واقعات جب بھی ہوتے ہیں نا دل پہ بوجھ بنتے ہیں, چاہے کوئی کسی طرف سے بھی یہ ہو, ایگریشن ہو. میں آپ دونوں کا مشکور ہوں, اور بالخصوص یہ تو میرے چھوٹے بھائی ہیں اختیار ولی صاحب کا, اور میں ان کو ایک بات ضرور دوں گا, اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام لوگ سن لیں, زبان اس کی انگار نکالتی ہیں جب نون کے لیے بولتا ہے, اپنی پارٹی کے لیے, اور پارٹی کا اس پہ حق ہے. جی جی, لیکن خیبر پختونخوا میں 2 لوگوں کو میں داد دیتا ہوں جنہوں نے پی ایم ایل این کو زندہ رکھا ہے, ایک اختیار ولی صاحب ہے اور ایک امیر مقام صاحب. اور خصوصاً میڈیا میں اس وقت بھی جب 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, جرت کے ساتھ, دلیری اور استقامت کے ساتھ انہوں نے اپنی پارٹی, اپنی لیڈر کا پیغام مسلسل دیا, بغیر کسی خوف کے, شائبے کے, بغیر کسی یہ امپریشن لیے کہ حکومت جو ہے اور قید و بند میں گیا, سیاسی ورکر ہیں, تکالیف بھی اٹھانی پڑی, لیکن میرے دل میں ایک ایسے سیاسی ورکر کے لیے بہت ہی زیادہ ریگارڈ اور قدر ہے. میں جو ہوں نا, کچھ لوگوں کے لیے اشارتاً کنایتاً آپ سمجھ ہی جائے کہ کن کے لیے پیغام ہے. واہ 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 واہ, ارشاد. ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے, مجنوں نظر آتی ہے, اب سمجھ جائے کہ میں نے کن کو سنایا. اب آپ کی باری ہے. نہیں صاحب, جواباً کوئی شعر کہنا چاہیں گے؟ جن کے لیے آپ نے یہ شعر کہا ہے, کسی سے مجھے سر راہ مل گیا, میں آپ کی بھی ایسے جپھی ڈلوا دوں گا. آج اس نے حال آپ کو ڈالنی پڑے گی جپھی. آج اس نے حال پوچھا ہے, بڑا ہی مشکل سوال پوچھا ہے. واہ 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 واہ, اس نے پوچھا جناب کیسے ہو, نہیں اس نے پوچھا جناب کیسے ہو, اس نے جو اشارہ دیا میں تو نہیں اس پہ, مجھے تو سمجھ آ گئی نا کہ اشارہ کیا ہے. جپیاں وہاں ڈالی جاتی ہیں جہاں دلوں پہ میل نہ ہو, ہمارا تو جن سے واسطہ پڑا ہے وہ تو میل کے بنی ہی تو بنی دیکھیں آج عید کا دن ہے. سیاست کی بات کر نعیم صاحب آج عید کا دن ہے. شیر افضل مروت صاحب کا نو ڈاؤٹ پارٹی میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, جس طرح سے انہوں نے لیڈ کیے ہیں کیمپینز, پی ٹی آئی کے نام کو زندہ رکھا ہے, کہ ان کی ہیوج فین فالوئنگ ہے. میرے خیال سے آپ جماعت کے تمام لوگوں کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور اس سپورٹ میں پوری جماعت, عمران خان صاحب کی تو ظاہری بات ہے ایک ان کو آشیرواد ہوگی تو یہ آگے بڑھیں گے, لیکن جب جماعت کے اندر نو ڈاؤٹ ہر کسی جماعت میں, سیاسی جماعت میں, آرگنائزیشن میں پالیٹکس ہوتی ہے, لوگ ٹانگیں کھینچنے والے ہوتے ہیں, لیکن ملکی مفاد میں یا پھر پارٹی کے مفاد میں اس سے بالا تر ہو کے آپ کو ان کو دعوت دینی چاہیے کہ آئیں, پلیٹ فارم حاضر ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ چلیں, یہ ایک بڑا نام ہے, آپ کی قومی اسمبلی میں سیٹ ہے پھر. اور دوسری بات یہ کہ ظاہری بات ہے ایک فین فالوئنگ ہے, پالیٹکس کو زندہ رکھا ہوا ہے, اپنے تحت اپنی صاف نیت سے جو بھی کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے, میرے آپ بیانات تمام ریکارڈ کے اٹھا کے دیکھ لیجیے, میں نے ہمیشہ تعریف کی ہے. میں تو خود ایک ورکر ہوں, اور ظاہری بات ہے خان صاحب اس پارٹی کے سربراہ ہیں, تو فیصلہ ڈیفینیٹلی ان کا ہی پریویل کرے گا. خان صاحب جیل میں کیونکہ ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ایک جو انفارمیشن ہے, بات چیت ہے, ان تک انفارمیشن کی رسائی ہے, وہ ایک مسئلہ ہے. خان صاحب باہر آئیں گے تو کافی معاملات جو ہیں نا وہ بہتر طریقے سے ہو جائیں گے. تو ہماری اب تمام لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ ہر ایک کی ہونی بھی چاہیے کہ خان صاحب کی رہائی ممکن ہو. وہ ممکن ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں ہیں. باقی بالکل میری طرف سے تو کوئی اس پہ نہیں ہے بین کہ میں کوئی اس کے اندر یہ خواہش رکھتا ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب کی واپسی نہ ہو. میں تو بالکل اس طرح کا ارادہ نہیں رکھتا. ویسے تو عید کا پروگرام میں عید کا ماحول ہے, لیکن سیاسی گفتگو شروع ہو گئی ہے. پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج کل بڑا سر اٹھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ آف دی ریکڈ بلکہ آن ریکڈ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے شعیب شاہین صاحب اور فواد چودھری صاحب والا معاملہ ریسنٹلی جو آپ سب کو یاد ہوگا,
उसमें से निकला क्या कि शोएब शाहीन साहब आकर कह रहे हैं फवाद साहब को कि खान साहब ने आपको भगोड़ा कहा। बाद में फवाद साहब में आपको पता बड़ा करेज है, वो दबंग बंदे, उन्होंने आके पूछ लिया, खान साहब ने कहा मैंने तो नहीं कहा। तो आके फिर उन्होंने शोएब शाहीन साहब के साथ 2-2 हाथ किए। अब हर कोई 2-2 हाथ भी नहीं करता और हर कोई करेज के साथ जाके पूछता भी नहीं लीडर से। तो जाके पिंक को रेड करना, रेड को मैरून करना, गुफ्तगू अंदर हुई है नहीं हुई है, बाहर आके अपनी तरफ से बातें ऐड करना, फिर हर कोई जाके कंफर्म नहीं करेगा। तो ये भी नहीं पता होता कि जिसकी गुफ्तगू खान साहब से हो रही है बाकी वो बात उन्होंने फलां के बारे में कही है या फिर नहीं कही है। तो फासले बड़े क्रिएट किए जाते हैं और हर कोई जारी बात है कि हर कोई लीडरशिप के करीब आने के चक्कर में दूसरे को कटवाने के चक्कर में रहता है। ये बड़ा इशू है। ये जो मेरे हवाले से आपने सवाल किया ना, मेरी 3-4 अयाम कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक इंतहाई मोहतबर वफाकी वजीर से मुलाकात हुई। जी जी। तो उन्होंने मुलाकात के हवाले से हमारी कुछ देर सियासी अमूर पे गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने ही मुझे कहा कि मरवत लगता है पीटीआई को अनकरीब आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है। मैंने कहा क्या है, खैर तो है। उसने कहा लगता ये है कि ईद के बाद क्रैकडाउन होगा इन पे। ये यानी ये 3-4 दिन की बात है। गुजारिश ये है अल्लाह न करे कि क्रैकडाउन हो, लेकिन अगर क्रैकडाउन हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि फिर मेरे लिए कोई सबील निकलेगी। जनाब आपकी जरूरत है। तो आप क्रैकडाउन के ख्वाहिशमंद हैं। यानी आप चाह रहे हैं कि क्रैकडाउन हो जाए। देखिए जिस वक्त क्रैकडाउन था सारे भागे हुए थे, कोई था नहीं, पार्टी को संभाला था। जब हम सबसे लड़ रहे थे और सबके साथ। अब ये बात मुझे करने दें, यानी इनडायरेक्टली आप चाह रहे हैं कि सब दोबारा भाग जाएं। इसको जरा रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ मैं। ये वैसे पीटीआई ने बड़ा वो ज़ाया किया क्रैकडाउन है। से हुकूमत परेशान हो गई ना, पहली खबर लीक हो गई। ऐसा नहीं कुछ होने वाला। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा से मेरे ख्याल में सबसे बड़ा नाकिद हूँ, और अब से नहीं बहुत अरसे से, बहुत अवाइल से। मैंने शेर अफजल मरवत पे भी पूरे भरपूर किस्म की क्रिटिसिज्म की विद फुल फोर्स। गुज़श्ता इलेक्शन 2024 में जो कैंपेन शेर अफजल मरवत ने चलाई है, मैं किसी के बारे में कोई हतक आमेज बात बिल्कुल नहीं, ना लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, लेकिन नोबडी वाज ऑन द स्क्रीन, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। शेर अफजल मरवत की हर लम्हे, हर अगले घंटे गिरफ्तारी की उसका खदशा और कटका रहता था, लेकिन बावजूद इसके इसने कोई परवाह नहीं की। इवन मेरे शहर नौशहरा में अस्पताल राग उसको कहते हैं, बहुत बड़ी जगह है, वहां आकर मेरे हलके में, मेरे टाउन में इसने जलसा किया था। नहीं, बड़ा करेजियस एक्ट था उस टाइम पे। और इसको मैं इस तरह कंक्लूड करूंगा कि अगर इसकी ये मेहनत ना होती तो शायद आज खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई की ये रिजल्ट ना हो। सही बात है। डेफिनेट सी बात है, वो इलेक्शन से पहले एक पूरी कैंपेन थी जिसको ये रन कर रहे थे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। देखिए जब भी कोई लीडरशिप जेल में होती है, नवाज शरीफ साहब का आपको वक्त याद होगा या आप किसी का भी याद कर लें, किसी भी पार्टी का, तो नीचे जो लोग होते हैं उनमें चीजें चलती रहती हैं, चैलेंज होता है, पार्टी के करीब आने की कोशिश करते हैं, लीडरशिप के करीब। जो है जब लीडरशिप जेल में, तो आपने कैसे पार्टी को सबको संभाल के रखना। इस पे हर एक मुसलमान का यकीन है कि अल्लाह ताला की ज़ात से इज्जत मिलती है, और वहाँ अगर ना हो तो जिल्लत भी अल्लाह के यहाँ से आती है। ये जो मेरी पोजीशन है ना, मैंने अपना गेम, अपना पार्ट खेला, अपनी कुर्बानी अदा की, और किसी लालच, किसी गर्ज में नहीं की। और न मैं ऐसा आदमी हूँ कि मेरी कोई तवक्कुआत होती, या अगर मैं सबड्यू होता किसी की बुली से, तो फिर वो इदारे, वो हुकूमत है, वो पुलिस क्या कम थी जो मैं इनकी बुली के आगे बुली होता। ये आप 4 लोग जो है ना, मुझे इल्म है कि आप सब सोशल मीडिया पे बुली हुई हैं। उन लोगों ने आपको भी बुली किया है जिन्होंने मुझे बुली किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो समझते हैं कि जो मुखालिफ है ना, उसको बजाय इसके डर के सरनगू हो जाए, ब्लेड लगा के उनको ही मलियामेट कर दे। मेरी ज़रूरत है कि मुझे क्या मिलेगा। मैं अभी ईद के बाद फौरन जाऊंगा, ज़रा थोड़ा सा बहरीन चला जाऊंगा, साउथ अफ्रीका जाने का इरादा है, लंदन जाने का इरादा है। इधर ये मेरे दोस्त जो है ना, तैयारी पकड़ लो, अभी एहतजाज आपने करनी है, एहतजाज करके दिखाओ, और लाठियां जो है वो तैयार होंगी। मैं फिर देखूंगा, आऊंगा, बस ये बीमार पुरसियां करूंगा कि मेरे किन किन दोस्तों को मार पड़ी है। मेरी मार पड़ी पीटीआई के साथ, इसमें शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी दुआएं खान के साथ होंगी, पीटीआई के साथ होंगी। अल्लाह इनकी तकालीफ हल करें, और जब मेरे दोस्तों को जरूरत होगी ना, एक इनके पुकारने पे मैं इंशाल्लाह दोबारा आ जाएंगे, छोड़ के आऊंगा। नहीं, मरवत साहब इस चीज की गवाह हैं। बात ये है
کہ تحریک انصاف کے اوپر جتنا کریک ڈاؤن ہوا مشکل وقت کے اندر، انہوں نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ میں یا ہمارے ساتھ اور دیگر دوست جو ہیں وہ تمام لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے. ہمارے اوپر خود کیسز بنے، حالانکہ ہم وکیل تھے، اس کے باوجود اگر کوئی احتجاج ہوتا تھا، یہ الیکشن تو بعد میں لڑا نا، ہر وقت عمران خان کی گاڑی میں اس وقت یہ صورتحال ہو گئی تھی کیونکہ اٹیک ہوا تھا خان صاحب کے اوپر. ان کی گاڑی میں بیٹھ کے ہم ہائی کورٹ جاتے تھے، عدالتوں میں جاتے تھے اور ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چل. ایک لمحے بھی ان کو کبھی بھی مطلب اکیلے نہیں چھوڑا، چاہے اڈیالہ جیل ہو، چاہے باہر ہو، چاہے کوئی کیسز ہوں، چاہے ہائی کورٹ میں مقدمات ہوں، چاہے احتجاج ہو. تو میں اپنی حد تک یا دیگر دوستوں کی حد تک ان کو بڑا اچھی طرح پتہ ہے پوری، کیونکہ یہ میڈیا سارا دیکھتا رہتا ہے. تو بالکل میں بھی اپنی جگہ پر موجود رہا. نو ڈاؤٹ جو انہوں نے بات کی ہے وہ احتجاج لیڈ کر کے وہ ساری کیمپین پی ٹی آئی کا ادھر میں نہیں گیا. یہ بھی پی ٹی آئی کا ہم نے دیکھی جس طرح پی ٹی آئی ادھر میں کہا نہیں جا رہا تھا کہ یہ ممی ڈیڈی پارٹی ہے، یہ برگر پارٹی ہے، یہ سہ نہیں سکیں گے. بدترین تشدد بدترین جی. لوگ کھڑے آج 6 مقدمات لوگ میں ڈٹے آج 6 مروت صاحب یہاں موجود مقدمات ہیں، میں نعیم میں نے- صاحب موجود ہیں. جس طرح سے عمران خان صاحب کو جب گرفتاری ہو رہی تھی، جس پہلا طرح سے ان ڈنڈا کا مجھے حال لگا. ہوا تھا، خون نکل رہا تھا، اس اس کے بعد پھر انتظار گھروں میں بھائی جا کے جو ویسے چھاپے- ان کو اغوا کیا تھوڑی سی گیا. آپ کو تصحیح کر آپ کو دوں، تو شاید سٹچز بھی لگے تھے. تصحیح کر دوں، برگر ممی ڈیڈی بھی بہت سارے تھے. یہ نہیں تھے کہ کوئی سارے جو ہیں علاقو خان کے کمانڈوز تھے اور بڑے ڈٹ گئے تھے. اتنے لوگ بھاگے ہیں، اتنے. میں آپ کو بتاؤں ہمارا فون کوئی ڈر کے مارے نہیں اٹھاتے تھے. آج کل بڑے لیڈر پدکتے پھرتے ہیں، نام نہیں بتا رہا ہوں، لیکن خوف کے مارے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے تھے. چند لوگ تھے، یہ نہیں میں ادھر پنجوتا کو میں کریڈٹ دوں گا، اس ٹائم بھی یہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ڈٹے ہوئے ہوتے تھے. کبھی بھی اس نے خوف کا شائبہ تک نہیں دیا. لیکن یہ کہنا پی ٹی آئی میں دیکھیں ایک چلے شکر ہے پارٹی میں بھی ہیں پی ٹی آئی میں ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں. پی ٹی آئی میں وہ لوگ پی ٹی آئی کے 9 مئی سے قبل انہوں نے سب نے پوسٹ کھائے تھے، وزارتیں، سینیٹرشپ، وزیر اعلیٰ، گورنر رہے تھے. کبھی کسی کو چپیڑ ہی نہیں پڑی تھی. جب چپیڑ کا ٹائم آیا گرد کی طرح ایسی گرد ہی نظر نہیں آ رہی تھی. چند لوگ تھے جو ڈٹ گئے تھے. اور یہ 8 فروری تک، 8 فروری کے بعد تو بہت سارے لیڈر بن گئے جب الیکشن ہو گئے. لیکن 8 فروری سے پہلے کون ہمارے فون نہیں اٹھایا کرتا تھا، کون اپنے حلقے میں کمپیل کے لیے نہیں نکل سکتا تھا. بہت سارے نام ہیں. کبھی وقت آئے گا، اللہ نہ کرے وقت آ جائے گا. لیکن اب میرے خیال میں اب یہ پولیٹیکل پارٹی بننے جا رہی ہے. ہم سے پوچھیں اس جمہوریت کے لیے، ہم سے اکثر سوشل میڈیا پر لوگ کہتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے. ہم سے پوچھو بھائی، اس وقت آپ شاید سیاست میں بھی نہیں تھے، تاریخ سے واقف نہیں ہے نا. آپ کو تاریخ کا پتہ نہیں. مجھے ایک ایسی جگہ پہ رکھا گیا تھا کہ کمرہ اور کمرے کے اندر تہخانہ اور تہخانے کے اندر تہخانہ، پھر اس کے اندر تیسرا تہخانہ، جہاں پر کھڑکی اور روشن دان کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اور سردی کا دسمبر کا مہینہ، گیلی ریت، ایک 0 واٹ کا بلب لگا ہوا تھا، ایک بالٹی اور ایک لوٹا رکھ دیا اور میرے جوتے تک اتار دیے گئے تھے. میرے پاس اوڑھنے کو چادر بھی نہیں تھی. ایسے حالات سے نکلے ہیں. جب نکلا ہوں تو ہاتھوں میں ناخن نہیں تھے. پھر آپ کو تو کم از کم مذمت کرنی چاہیے آج کے دور میں جو نہیں، ظلم و ستم کے جو واقعات ہو رہے دیکھیں، ہیں، آپ کو تو کرنی چاہیے. ویسے اسد بطور سیاسی اللہ، کارکن یہ کرتے ہیں. میں کبھی بھی میں جس کو کہتے ہیں نا فزیکل ٹارچر، میں ان چیزوں کا کبھی بھی حامی نہیں رہا ہوں. سیاست میں عدم برداشت جو ہے نا، یہ بڑی ظالم چیز ہے. اور اس نے ہمارے سارے پولیٹیکل لوگوں میں ہوتا کیا ہے، سیاست تو نام ہی برداشت کا ہے. اگر آپ میں برداشت ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ سیاستدان ہے ہی نہیں. پھر تو آپ جا کے جائیں کوئی WWE ریسلنگ کھیلیں، کوئی کبڈی کھیلیں، کشتی کھیلیں، کوئی اور وارئر اب بن جائیں. ویسے سیاستدان کا تو کام ہی یہی ہے. اختیار ولی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا، فارگیٹ اباؤٹ آل تھنگس، کہ آپ ابھی PMLN کو ریپرزینٹ کریں، آپ ابھی ایک سیاسی کارکن ہمارے سامنے جو ہے وہ ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے یا اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا؟ دیکھیے، ایک ٹرم یوز ہوئی تھی سافٹ سٹیٹ اور ہارڈ سٹیٹ کی. میرے خیال میں ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہے نا، اس سے ہمارے ملک کی اکانومی کو اگر نقصان ہوتا ہے، اس سے ملک کی ساورنٹی پر آنچ آتی ہے. تو ایسے الفاظ، سیاستدان ایک رول ماڈل ہوتا ہے. چاہے وہ نعیم حیدر کی جگہ پہ کوئی ایک کارکن بولتا ہے، شیر افضل مروت بولتا ہے، اختیار ولی بولتا ہے، قمبر زیدی کے جیسا کوئی صحافی بولتا ہے، اسد اللہ خان بولتا ہے، ڈاکٹر فضا بولتی ہے.
हर बंदे की एक फॉलोइंग है, जितना लीडर और बंदा ज्यादा वाइब्रेंट और बड़ा होता जाता है उतनी उसकी फॉलोइंग बढ़ती है। बिल्कुल ऐसे ही। सियासत में कभी आप इक्तिदार में होते हैं, कभी आप हस्बे इख्तिलाफ में होते हैं, आपके गिले भी होते हैं, शिकवे भी होते हैं, बट उससे ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि आप एंटी स्टेट पोजीशन ले चुके हो। तो बिल्कुल ठीक ये बात सारी चीजें अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें तो मेरे ख्याल में नथिंग इज डिफिकल्ट एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल टू बी अचीव। तो वो सारी चीजें हमारे लिए आसान, जिंदगी आसान हो जाएगी। बिल्कुल ठीक ये बात सारा है। माहौल यार जो है साहब, इतना जिंदगी आसान हो पोलराइज्ड जाएगी। माहौल जो ईद है के ये बड़ा माहौल में सख्त हमने हो सकता है। सियासी डिस्कशन भी काफी कर ली है।